बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इन वाक़यात को समझने के लिए मिसाल इसकी मैं आपको यूँ दूँगा कि तहरीक इंसाफ जिसने आसमान सर पर उठाया हुआ था कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की तैयारियाँ हैं और मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं और वो आते ही 4 हलके खोलेंगे और फिर जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। यानी जितना इन्होंने शोर शराबा उठाया हुआ था, जितना फितना फसाद उठाया हुआ था, और उसमें जो 8 जज साहिबान हैं उनकी भी भरपूर शिरकत थी, तो उसमें एक अजीब ड्रामाई तब्दीली आई है। यानी आपका जो सारे का सारा एम्फेसिस था, जो सारे की सारी आप एनर्जी लगा रहे थे, आपने जो भी पिट स्यापा डाला हुआ था, उसमें आपने एकदम से यू टर्न लिया है जो समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है, ये चल क्या रहा था। तो इसको समझने के लिए या सारी बात को समझने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट की मिसाल आपको सुननी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी। क्रिकेट आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आपका भी नहीं होगा, लेकिन बहुत पाकिस्तान की कौम का सबसे बड़ा जो शौक है वो क्रिकेट को देखना और क्रिकेट को खेलना है। तो आज पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में 4 साल बाद कामयाबी मिली है। सवाल है कि क्यों मिली। मोहसिन नकवी साहब को मैंने बजाते खुद ये वाली बात कही थी, मैंने कहा कि यार कि आप सर जब तक ये जो है ना वो फितना फसाद फैलाने वाले उनको फारिग नहीं करेंगे तो काम ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने ये बात उन्होंने कहा कि यार कि जाहिर है कि चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होती हैं, तो वही हुआ। बाबर ग्रुप और शाहीन ग्रुप को फारिग किया आपने। जो साजिद और नुमान, मैं देखें कि मुझे इतना भी नहीं पता, लेकिन मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मुझे क्रिकेट का इतना भी नहीं पता, मैंने मैच देखा भी नहीं। मेरे जो सीईओ साहब हैं वो क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, तो उन्होंने मुझे आके ये वाली बात बताई कि यार ये बड़ा अच्छा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने फितना और फसाद फैलाने वाले, जब उन्होंने ये बात कही ना फितना और फसाद फैलाने वाले, तो मेरी बात यहाँ पे वो क्लिक हुई कि यार इसमें एक सबक है। वो सबक क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वरना तो हो सकता है मैंने ये बात, मुझे क्रिकेट की समझ ही नहीं आती तो मैं आपके साथ करता भी ना। तो उन्होंने जो कौमी मुफाद को पीछे रख के जो अपनी दिहाड़ी लगा रहे थे, अपना मुफाद देख रहे थे। शाहीन साहब का था कि मैं जो है वो कप्तान बनूं, बाबर आजम साहब का ख्याल था कि उनसे बड़ा प्लेयर मां ने जमाया नहीं, तो दोनों ग्रुपों को निकाल दिया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 4 साल की यानी अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट जीत गया, और इन दोनों बॉलर्स ने, साजिद और नुमान ने, तकरीबन 20 के करीब सुना है कि विकेटें ली हैं। तो वो जो बदला था, यानी जो इसी मुल्तान में इंग्लैंड ने जो बहुत ज़्यादा स्कोर किया था, वो एक हिसाब से हिसाब बराबर कर दिया गया। यही फार्मूला पाकिस्तान की सियासत के ऊपर लगता है, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर लगता है। वो लोग जो फसाद फैला रहे हैं, जिनको फितना अंगेजी के अलावा और कोई काम नहीं आता, और क्यों फैला रहे हैं, अपनी ज़ात के आगे उनको कोई ज़ात नज़र नहीं आती, मुल्क भी नज़र नहीं आता। उनका इलाज भी यही है कि उनको क्रीज से बाहर कर दें, सर ग्राउंडों बाहर कर दो। वो जज हैं, वो सियासतदान हैं, वो कोई साफ़ी हैं, वो कोई भी हैं जो पाकिस्तान की रियासत के पीछे पड़े हुए हैं एक तरह से। जो अब ये जो फेक न्यूज़ वाला जो पिट स्यापा है, ये किसकी खिदमत है, किसकी खिदमत है? मैं इसकी आपको मिसाल दूं कि केपी में एक 4 साल बच्ची के साथ एक प्राइवेट स्कूल में ज्यादती हुई, लेकिन अच्छा वो FIR दर्ज हो गई है। केपी में जो सबसे बड़ी स्कूल चेन है वो असद कैसर साहब की है, लेकिन वहां पर मुजाहरे नहीं हुए, पंजाब में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मुजाहरे करवाना मकसूद नहीं है, यहां पर अजाब लाना कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद है। तो ये जो लोग इस हद तक पहुंच चुके हुए हैं कि जो झूठी खबरें चला के लोगों के बच्चों को बरवाने के दर के ऊपर हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए और वजीर आजम बन जाए, और वो 8 जज के हम चीफ जस्टिस ने हमने बनना था हम बन जाएं, ऐसे लोगों को जिस तरह बाबर आजम ग्रुप और शाहीन ग्रुप को फायर किया गया है, ग्राउंड से बाहर फेंक दिया गया है, जब तक ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, जो फितने हैं, जो फसादी हैं, जो इंतशारी हैं, वो सहाफ़ी हों, जज हों, वकील हों, टीचर हों, कोई भी हों,
جب تک، اور سیاستدان ہوں ان کو جب تک آپ کریز سے باہر نہیں نکالیں گے، جب تک ان کو گردن سے نہیں پکڑیں گے، یہ کام ٹھیک نہیں ہونا. تو اب مدعے پہ آتے ہیں. مدعا کیا ہے کہ آج میں حیران ہوں کہ جو اسپٹ سیاپا تھا، آج وہ کوئی تحفظ آئین موومنٹ کا کے تحت ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان تھا، اور اتنا خوفناک پینک کریٹ ہوا تھا کہ مریم بی بی نے جو ہے وہ پنجاب میں تمام تعلیمی اداروں کو آج چھٹی دے دی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی مظاہرے کر رہی ہے کہ ہم نے منصور علی شاہ کو لے کے آنا ہے، ہم نے آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی، اور دوسرے ہی ہاتھ وہ خصوصی کمیٹی جو خورشید علی شاہ صاحب کی سربراہی میں قائم تھی، وہاں پہ بیٹھ کے وہ دستخط کر رہے ہیں، متفقہ آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور بیرسٹر گوہر صاحب وہ مولانا سے ملاقات کرتے ہوئے اٹھ کے باہر آتے ہیں اور آ کے میڈیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ابھی، اور وہ جو ٹیمپو انہوں نے قائم کیا، جس انداز سے انہوں نے بولنا شروع کیا، تو مجھے یہ لگا کہ یہ ابھی کہیں گے کہ یہ جو کمیٹی نے سائن کیے ہیں ہمارے عامر ڈوگر اور دوسرے صاحب نے، وہ جو کمیٹی کے ممبر تھے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے مولانا صاحب سے، ہم ابھی کسی اصولی موقف کے اوپر پہنچنے والے تھے کہ ہمیں خبر ملی کہ یہ جو کمیٹی ہے اس نے متفقہ طور کے اوپر آئینی ترامیم کا مسودہ جو ہے یا ترامیم کو منظور کر لیا ہے متفقہ طور پہ. تو جب وہ ہمارے پاس خبر آئی، پھر وہ مسودہ ہمارے پاس سامنے آیا، تو یہ وہی تھا جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم جس پر بات چیت کر رہے تھے. او بھائی کون لوگ تسی یار. اچھا میں یہ خوش آئند بات ہے، مجھے اس پہ تکلیف کوئی نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ایٹمیں کیا ہیں، یہ سوچیں ذرا آپ. اور پھر انہوں نے گرا لگائی کہ لیکن ہم نے ہماری 2 ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ہم نے جناب جا کے ملاقات کریں گے تو پھر وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. تو چلیں، یہ اس کا مطلب تو یہ ہے یہ ساری گفتگو کا کہ پاکستان تحریک انصاف مجبوراً اس طرح کے کام کرتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا فساد نہیں ختم ہو رہا، اور فساد ختم کرنے کے لیے اعظم گروپ تے شہین گروپ اے فارمولہ لانا پینا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور کے اوپر صلح جو ہے اس کی لیڈرشپ، اور وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ریاستیں کس طرح چلتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے دماغ میں وہ جو توڑی بھری ہوئی ہے عمران خان نامی، یعنی کہ ان کو اپنی ذات کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا، وہی بنیادی طور کے اوپر رکاوٹ ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے معاملات جو ہیں وہ پازیٹیولی آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، لیکن جب تک وہ سیاست کر رہے ہیں پاکستان کوئی ٹیسٹ میچ جیت نہیں سکتا، پاکستان کا کچھ بن نہیں سکتا. ایک بات یہ ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جو ہی ان کے آپ نے سپلائی لائن کاٹی، یا جو ان کی ملاقاتوں والی جو یا ان کی جو کمیونیکیشن لائن تھی وہ کاٹی، تو برکت یہ نکلی کہ پاکستان تحریک انصاف بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر جو عقل اور سمجھ والی بات ہے وہ اس نے وہ کی، اور اس نے جناب کہا کہ ترمیم کر لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، جس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، عمران خان صاحب کا ہی صحیح، کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنتے، وہ کس شرط کے اوپر اس بات پر مانے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو آپ چنڈی کرا دیں. نمبر 1 آرٹیکل 8 میں ترمیم جو تجویز کی گئی تھی وہ واپس لینے کے لیے، یا اس کے واپس لینے کی شرط کے اوپر مانے ہیں، یا پھر وہ جو آرٹیکل 243 تھا اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایڈ کی ہے شک 5 کہ جو سروسز چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ہاتھوں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے، اس وجہ سے مانے ہیں، یا پھر اس پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی گارنٹی دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تیسری بات جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اچانک سے کہ جی کہ وہ جو ہی کمیٹی نے سائن کیے ہیں، تو خصوصی کمیٹی نے، تو کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی طلب کر لیا. حالانکہ پرائم منسٹر ہاؤس پارلیمنٹ ہاؤس سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن خبر یہ والی چلی. تو پھر خبر چلی کہ جی کہ اجلاس شروع ہو گیا، پھر خبر چلی کہ اجلاس ملتوی ہو گیا، آغاز پر ہی ملتوی ہو گیا. اب یہاں پر کچھ لوگوں کی یہ خبر ہے
کہ جی کہ وہ اس لیے ملتوی کیا گیا ہے کہ ایک چانس دینا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ متفقہ طور کے اوپر جس طرح 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی 26ویں بھی ہو جائے. تو پاکستان تحریک انصاف تو مان چکی ہے, اب عمران خان صاحب کا رول ہے تو ان سے ان کی ملاقات کروا دیں. تو جب کل ملاقات ہو جائے گی تو پھر اگر یہ مان گے تو ویری گڈ, تو متفقہ ہو جائے گی. اگر نہ مانے تو پھر اکثریت رائے سے ہو جائے گی. ہو ہونی تو یہ والی ہے. تو اس بات کے اوپر وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا. میری بات ہوئی عطا تارڑ صاحب سے اس اجلاس کے ملتوی کی خبر آنے کے بعد, اور پھر یہ اسپیسیفکلی یہ والی بات, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اجلاس کیوں ملتوی کیا؟ انہوں نے کہا کیڑا اجلاس؟ میں کہا سر ہے جڑا اجلاس کابینہ کا اجلاس. کابینہ کا اجلاس تو بلایا ہی نہیں تھا یار. میں نے کہا خبریں چلی, کہتے ہیں غلط خبریں چلی, بلایا ہی نہیں تھا. تردید, وہ کہتے یار کم کریے کہ تردیداں کریے. تو میں نے کہا کہ پھر میں آپ کی اور جو میری گفتگو ہوئی ہے میں اس کو ریکارڈ کے اوپر لے آؤں. انہوں نے کہا جی آن ریکارڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آف دی ریکارڈ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے آپ کی اور میری. آپ نے اگر یہ بات پبلک کرنی ہے تو کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کابینہ کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا تھا. جو شیڈول کے مطابق چیزیں ہیں جو طے شدہ ہیں اسی طرح سے ہونی ہے. تو یہ تو ایک بات آپ کے سامنے آ گئی کہ عطا تارڑ صاحب اس کی نفی کر رہے ہیں. تیسری بات, جو کل رات کو وزیر اعظم صاحب اچانک رات کو تقریباً 1:30 بجے گئے, بلاول بھٹو صاحب بھی تھے مولانا کے گھر, اور تقریباً 4 بجے یا 3:45 بجے جو ہے وہ وہاں سے نکلے. کیوں گئے تھے, کیوں نکلے, نور عالم خان صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ بڑے اہم باتیں ہیں. اور اس کے اوپر بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تھا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور وزیر اعظم صاحب نے بھی انٹروین کیا. بلاول بھٹو صاحب نے بھی مولانا صاحب کی بات کی تصدیق کی, یا ان کو کیا تائید کی ان کی کہ مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہمارے فارورڈ بلاک بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو کر کی رہے ہو. تو اب یہ کون کر رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ سرگرم ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے اگر چلنا ہے, میں بڑی کلیئر بات کرتا ہوں, بڑی دو ٹوک بات کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ ان الفاظ میں کروں کہ جو کسی کو برے نہ لگیں, کہ ریاست پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ویسے تو پاکستان کے عوام ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو پاور پالیٹکس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا نام اسٹیبلشمنٹ لیا جاتا ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان نے چلنا ہے, پاکستان کے لیے یہ آئینی ترمیم کتنی ضروری ہے, پاکستان کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے وہ ایلیمنٹس جو بیسیکلی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی تھی, ان سے جان چھڑانا کتنا ضروری ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ اگر کام نہ ہوا تو پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو کل یا جب تک مطلب ویسے تو یہ سنڈے اتوار تک کا کہا جا رہا ہے کہ اتوار تک اگر, کیونکہ وہ ہے نا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پھر آٹومیٹک چیف جسٹس بن جانا ہے, تو ان کے نوٹیفیکیشن کے اجراء سے پہلے یہ ترمیم ہونا ضروری ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کام کے لیے اتنی سیریس ہے کہ وہ جو لوگ مان رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیم کرنے کے اوپر رضامند ہیں, وہ ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے, اور اس کے اوپر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کیا ہے, اگر اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی تائید کی ہے, اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہوگا کہ میں کچھ کرنا میں کسی نال گل کرنا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں تو اس طرح سے ٹھیک نہیں, اعتبار تو پھر کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کی مجبوری سمجھیں بھائی لوگوں کی, کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو پاکستان کے لیے حالات کتنے خراب ہو جائیں گے, کتنا مشکل ہو جائے گا. تو پروجیکٹ عمران خان کیا آخری مورچہ تھا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ, اور یہ جب سے جیل میں گئے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی وجہ سے ہی, یہ خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ کی وجہ سے ہی یہ ابھی تک چھائے ہوئے تھے منظر نامے کے اوپر, جتنا بھی چھائے ہوئے تھے.
تو جو ہی یہ جس طرح عمران خان صاحب کی کمیونیکیشن لائن کاٹی ہے، اسی طرح ان کی یہ جو جوڈیشل ہیلپ لائن ہے یہ جب کٹ جائے گی آئینی ترمیم کے بعد، تو پاکستان کے منظر نامے کے اوپر پروجیکٹ عمران خان آپ کو خال خال دکھائی دے گا، دور دور تک نہیں دکھائی دے گا، بلکہ دھواں دھواں نظر آئے گا، غبار اٹھتا نظر آئے گا، اور اس دھول میں، اس غبار میں یہ غائب ہوتا آپ کو نظر آئے گا، سلولی، گریجولی، فوری طور پہ نہیں ہونا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔